अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपके जहन में जो सवालात हैं हम उनके जवाब दें, ताकि जो आप पूछ रहे हैं बहुत सारे और लोगों का सवाल हो सकता है, ताकि सब लोगों को उन सवालात के जवाब मिले। जो भी आपके जहन में क्वेश्चन है लाइफ के मुतालिक, जो हम आजकल सूरह बकरा बयान कर रहे हैं उसके मुतालिक आप वो पूछ सकते हैं। मेरा सवाल है कि अल्लामा इकबाल किस फिरके से ताल्लुक़ रखते हैं? इन्होंने ईशा ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि अल्लामा इकबाल किस फिरके से ताल्लुक़ रखते थे। देखिए, अल्लामा इकबाल वो हस्ती हैं कि जिन्होंने फ़िरके के ख़िलाफ़ बात की है, और अगर वो अपने शेर में ख़ुद ये कह रहे हैं कि फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं, तो इसका मतलब है कि उनका ख्याल है कि वो हमें ये पैगाम दे रहे हैं कि फ़िरकों में हमें नहीं जाना चाहिए, और ये जो है तरक्की के लिए ये चीज़ें ठीक नहीं है। अगर हम दुनिया में कोई बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, बासियत मुसलमान दुनिया के नक्शे पे उभरना चाहते हैं, तो हमें इन चीज़ों से निकलना होगा। जबकि आपने देखा है कि हमारी पूरी कौम फ़िरकों में डिवाइडेड है। लोग समझते हैं अगर कोई फ़िरका नहीं तो आपका कोई तारुफ ही नहीं है, और लोग उन लोगों को बल्कि गलत समझते हैं जो कहते हैं कि हम फ़िरके पे नहीं सिर्फ एक इस्लाम पे बिलीव करते हैं। हालांकि हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे वक्त के जो आप समझें कि बेहतरीन बंदे जिन्हें कहा जा सकता है कि जिन्होंने एक चीज़ हासिल की, जिनका अमल बता रहा है कि उन्होंने एक चीज़ हासिल की, तो हम उनको इस लिहाज से बेहतरीन कह रहे हैं कि अल्लामा इकबाल उन्होंने अपने आप को किसी फ़िरका अपना डिक्लेयर नहीं किया, और उनका ये ख्याल था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फ़िरका नहीं है। तमाम लोग जो हैं या मुसलमान हैं या मोमिन हैं, ये दो ही चीज़ें कुरान पाक में जिक्र है। उनके पूरे कलाम में इन्हीं दो बातों का जिक्र है, या मुसलमान या मोमिन। मुसलमान वो जो इस्लाम कबूल करे, मोमिन वो जो साहिब ईमान हो, जो अल्लाह के अहकामात पर अमल करे, जिसका ईमान मजबूत हो। तो अल्लामा इकबाल के बारे में उन्होंने अपने फ़िरके की कोई बात नहीं की, और क्योंकि वो मुफस्सिर कुरान है। अल्लामा इकबाल का ये एक मुफस्सिर कुरान है, और उन्होंने जो है इसके शदीद मुखालफत की, इस तरह की सोचों की। और कुरान पाक भी हमें सेम दर्ज देता है। कुरान पाक में है वतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर मजबूती से थाम लो और तफरके में ना पड़ो, फ़िरके ना बनाओ। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर आप लोग बिल्कुल सही हैं तो आप खुद को मुसलमान कहें, खुद को मोमिन आप गुमान करें कि आपका ईमान मजबूत हो, लेकिन अपने आप को फ़िरकों में मत डिवाइड करें। इससे हमारी ज़िंदगी पे ये असर आता है कि हर सच को सच माने। अगर हर फ़िरके में कुछ बहुत अच्छी बातें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं कि जो अच्छी नहीं भी हैं, तो जब हम सिर्फ अल्लाह पर और इस्लाम पर जाएंगे तो हम कभी एक्सट्रीमिस्ट नहीं होंगे। कहीं पर भी हमें कोई सच्चाई नज़र आएगी हम उसको कबूल करेंगे, कहीं कोई गलती नज़र आएगी हम उसकी मुखालफत करेंगे। तो इस तरह से हम प्योर होते जाएंगे और हम कुरान पाक और ईमान से बहुत करीब आ जाएंगे। तो ये हमारे अंदर एज अ रोल मॉडल हमें अल्लामा इकबाल की इस चीज़ को लेना चाहिए कि हम उनके इस तरीके के पीछे चलें। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जवेरी है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अल्लामा इकबाल का दीन में क्या मुकाम है? अल्लामा इकबाल का दीन में क्या मुकाम है? देखिए, एक तो भी बात हुई कि अल्लामा इकबाल ने कुरान पाक की तफसीर बयान की है। एक तो उनका ये है कि उनका मुफस्सिर कुरान उन्हें कहते हैं। एक बार मैंने उनके पर्शियन कलाम को मैं वो सारा करी थी कि कुरान पाक की जो आयात के हिसाब से ना हम उनकी देखें किस तरह से उनकी इंटरप्रिटेशन बनती है। उस वक्त जो हम स्टडी कर रहे थे, एक हैरत अंगेज़ तरतीब मुझे फील हुई कि जब जैसे जैसे आयात चल रही थी उसी तरह अशार चल रहे थे। यानी अगर आयात में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र है तो अशार में भी वही चीज़। फिर जिस तरह से कुरान पाक की तरतीब चल रही थी, कुछ अशारों में इतना रिदम था। उसके अलावा अल्लामा इकबाल का दीन में मुकाम है मुजद्दिद का, यानी दीन की तजदीद करने वाले। यानी अल्लामा इकबाल ने दीन की तजदीद की। तो अल्लामा इकबाल ने हमें उसका वो पहलू दिया जिसको लोग फ़िरकों में आके इग्नोर कर देते हैं, और इसीलिए उन्होंने शायरी को एक ज़रिया बनाया कि शायरी एक थीम को, एक फीलिंग को, पीछे उसके जो सारी की सारी सोच है उसको हाईलाइट करती है, वो जज्बों को तरजीह दे देती है। तो और जब तक हम चीज़ों की तरजीहात नहीं करेंगे तो हमें उनकी अहमियत नहीं पता चलेगी। कुछ चीज़ें बहुत प्राइमरी होती हैं, कुछ सेकेंडरी होती हैं। तो अल्लामा इकबाल ने हमें जो है ना शायरी के थ्रू अपने खुतबात में इस्लाम की वो रूह बताई जो कि एक्चुअल है, जो कि हर चीज़ का मकसद है। देखिए, कहाँ अल्लाह हर चीज़ का हिसाब करता है और कहाँ वो सिर्फ नीयत पर इंसान को रिवॉर्ड कर देता है। यानी कि खुदा सिर्फ दिल और नीयत की बुनियाद पर इतना बड़ा मुकाम इंसान को दे देता है, और बज़ाहिर ये एक ही लॉजिकल सी बात है
ایک کسی کی صاف محنت ہے اور کسی کی محنت بھی نہیں ہے, اس کی صرف نیت ہے, ابھی وہ کر نہیں پایا ہے, تو ہم دنیا کی میجرمنٹ کے حساب سے تو ہم اس کو نہیں ناپ رہے ہیں کہ وہ کون کس نے کیا حاصل کیا, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے انر کو دیکھ رہا ہے. ہو سکتا ہے کسی نے بہت سارے نیک کام کیے اور اس کی نیت ہی اچھی نہیں تھی, تو اللہ کے نزدیک اس کا وہ ریوارڈ نہیں ہے. ایک بندہ جس کی نیت بہت اچھی تھی اور اس کی مجبوریاں اس کو ایک نیک کام نہیں کرنے دے رہی, تو اس کا مقام زیادہ ہو سکتا ہے. تو ہر چیز میں جو ہے نا سچائی اور پیورٹی ایک روح ہے, اور یہ اسلام کی اصل چیز ہے کہ آپ نے اس میسج کو سمجھنا ہوتا ہے, جس میں ہر چیز کو پرکھنے کا معیار سچائی ہے, آنیسٹی ہے, ایمانداری ہے. تو علامہ اقبال نے ہمیں اس طرح سے بہت اپنے فلسفے اور شعروں کے ذریعے بڑے بڑے پیغام انہوں نے دے دیے بڑے ایزی سے ورڈز میں. تو مفسر قرآن بھی اور مجدد بھی ان کا مقام. جی نیکسٹ کوسچن کوئی اور ہے پوچھنا چاہتے؟ السلام علیکم, میرا نام مہتاب ہے. مجھے پوچھنا تھا کہ اولو العزم رسول کون ہوتے ہیں؟ جی اولو العزم رسول, انہوں نے بڑا اچھا سوال کیا. قرآن پاک میں 5 اولو العزم رسولوں کا ذکر ہے. دیکھیں 1,24,000 نبی آئے اور ان میں 313 رسول ہیں. ان میں درجات کے حساب سے جو ہیں اولو العزم وہ ہیں جنہوں نے بہت زیادہ عزم, ارادہ, برداشت, ہمت شو کی, بہت بڑی بڑی قربانیاں دیں اور بڑے ثابت قدم رہے. تو اور رسولوں میں بھی مقام ہے. اس طرح سے اولو العزم یعنی بہت بلند ہمت جو رسول ہیں وہ 5 ہیں. ان میں سب سے پہلے جو آتے ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں. 950 سال انہوں نے تبلیغ کی, صرف 80 لوگ ایمان لائے. تو شدید مشکلات کی, اور لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ کوئی طوفان اگر آپ لانا چاہتے ہیں لا کے دکھا دیں, آپ تو ایک عام سے انسان ہیں, آپ کیا کر سکتے ہیں, جو کرنا کر کے دکھائیں. اس طرح ایک لمبا عرصہ انہوں نے بہت برداشت کیا, اور آخر کار جو ہے اللہ تعالیٰ نے قوم نوح پر ایک طوفان آیا اور وہ تباہ ہو گئی. تو رسول جو ہیں ان کی قومیں ہمیشہ تباہ ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے رسول جو ہیں ان کو کسی قوم کو یہ ایسا نہیں ہونے دیا کہ ان کو قتل کر دے. انبیاء کو اقوام نے قتل کیا, لیکن رسولوں کا یہ درجہ ہے کہ ان کی قومیں تباہ ہوئی ہیں, ان کو کسی نے قتل نہیں کیا. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد دوسرے جو آتے ہیں اولو العزم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے, اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے, اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح سے یہ 5 انبیاء ہیں. کون کون؟ حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 5 اولو العزم رسول ہیں. جی اور کوئی کویسچن؟ جی بتائیں. السلام علیکم, میرا نام فاطمہ ہے. میں آپ سے پوچھنا تھا کہ شیطان نے کس روپ میں آ کر حضرت آدم اور حضرت ہوا کو جنت میں بہکایا؟ شیطان نے کس روپ میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو بہکایا؟ اس کے بارے میں روایات یہ ملتی ہیں کہ شیطان نے مور کی شکل میں آ کے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو بہکایا, اور وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا اس درخت کی طرف بڑھ گئے. تو بائبل میں بھی ویسے یہ چیز پائی جاتی ہے. تو لیکن قرآن پاک میں احادیث میں مور کا ذکر ہے, کچھ روایات میں مور کا ذکر ہے, اور قرآن پاک ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں کو بہکایا مور کے روپ میں, اور اس طرح کی روایات میں. اور کوئی کویسچن؟ السلام علیکم, میرا نام بشرا ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ قرآن پاک میں 7 کے ہندسے کا ذکر ہے, کیا ہندسوں کے اثرات ہوتے ہیں؟ جی آج کل بہت ہی جو لوگ توہمات کا شکار ہو جاتے ہیں اس لحاظ سے یہ بات ہے. دیکھیے قرآن پاک میں نا ایک بڑی خاص ردم ہے, ٹھیک ہے. 7 کا ورڈ بار بار آتا ہے, اور بہت سارے ورڈ بار بار آتے ہیں. تو لیکن ان کسی بھی ہندسے کا کسی گڈ لک یا بیڈ لک سے کوئی تعلق نہیں. حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی فال وغیرہ کے چکر کو شدید ناپسند کیا ہے, بلکہ بعض احادیث میں تو ان سب کو شرک بھی کہا ہے. اور ویسے اگر ہندسے کا ذکر کیا جائے تو 7 کا ہندسہ ایک ایسی قرآن و حدیث میں ایک ردم ہے کہ آپ واقعی حیران ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج 63 ایئر تھی, اور یہ 7 کا ملٹیپل ہے, 7 9 are 63. پھر دیکھیں کہ قرآن پاک میں یہ حدیث میں ہے کہ اگر آپ 7 اجوا کھجوریں صبح صبح کھا رہے ہیں تو شام تک آپ پہ کوئی زہر یا جادو اثر نہیں کرے گا. آپ دیکھیں جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو ہمارے 7 مین اعضاء ہیں جو زمین کو ٹچ ہوتے ہیں. ایک ہمارا ماتھا, ہمارے 2 ہاتھ, 2 ہمارے گھٹنے اور 2 پاؤں, یعنی 7 اعضاء ہیں جو پورا ٹچ ہوتے ہیں. طواف کو دیکھیں تو وہ 7 چکر ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 7 زمین 7 آسمان کا ذکر کیا ہے. اور قرآن پاک میں قوم عاد کا ذکر ہے کہ 7 دن رات ان پر آندھی کا طوفان رہا تھا اور وہ تباہ ہو گئی تھی.
تو اس طرح 7 کا ذکر تو ہے، لیکن کسی بھی ڈیجٹ کا تعلق، کسی بھی ہندسے کا تعلق آپ کی گڈ لک یا بیڈ لک سے اسلام میں نہیں ہے. تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا چونکہ معجزہ ہے اور وہ ترتیب ہے، تو وہ ہمیں یہ شو کرتی ہے کہ یہ کلام خدا کا ہے، کسی انسان کا نہیں ہے کہ جس میں اتنا ردم اور اتنی ترتیب ہے کہ انسان حیران ہو جائے. نیکسٹ کوئی کوشچن جو بھی آپ کا ہے. اللہ کے ولی کون ہے؟ اللہ کے ولی کون ہے؟ اچھا دیکھیں، اس کے بارے میں سورہ یونس میں آیت نمبر 62 اور 63 ہے، جس میں یہ بتایا آیت ہے اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے دوستوں کو نہ تو کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. اور اس کے بعد نیکسٹ میں ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور پرہیزگار ہیں. اس کے بعد ان کو بتایا گیا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت میں دونوں میں جن کے لیے خوشخبری ہے. اب قرآن پاک جو اللہ کے ولیوں کے لیے بتا رہا ہے، اس میں یہ 4 چیزیں آ جاتی ہیں کہ اللہ کے ولیوں کو نہ تو کوئی خوف ہے نہ کوئی غم، اور ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں خوشخبری ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور پرہیزگار رہتے ہیں. تو اللہ کے ولی جو قرآن پاک کی صفات ہیں، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور پرہیزگار رہتے ہیں، تو وہ اللہ کے دوست ہیں. اور ان کی خوبی یہ ہے، ان کے اندر کی دنیا یہ ہے کہ ان کو نہ تو کسی چیز کا خوف ہے، کیونکہ ان کو صرف اور صرف خدا کا خوف ہے، اور ان کو نہ کوئی غم ہے. تو وہ ایک علامہ اقبال کا شعر ہے نا، 1000 خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق. تو علامہ اقبال نے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، جو قرآن پاک کا میسج ہے، کہیں نہ کہیں اشعار میں وہ سارے میسج آتا ہے. وہ تو کبھی بھی اللہ والوں کو کوئی خوف نہیں ہوتا، کیونکہ انہیں تو اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور اس خوف میں وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اور انہیں غم اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ اپنی جو ہے ان کی محبت اللہ سے ہوتی ہے، وہ اس میں مطمئن ہوتے ہیں. تو قرآن پاک میں ہے کہ مومن کی محبت اللہ کے لیے بہت شدید ہوتی ہے. تو اس لیے جو ہے نا، وہ عام ہیومن ایشوز جو ہیں، اس طرح کے جو فیلنگز ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ ان کو آزاد کر دیتا ہے. نہ ان کو وہ خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم، جو دنیا داری کے لحاظ سے جن کو کہا جاتا ہے خوف اور غم. اور اس کے علاوہ ان کی ایمان میں وہ پکے ہوتے ہیں اور پرہیزگار ہوتے ہیں، یعنی گناہوں سے دور ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے انعام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں خوشخبری دی ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن پاک کی اس کے ردم میں ایک آیات ہے، آیت 64 ہے میرا خیال، لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ اللہ اپنی ان باتوں کو بدلنے والا نہیں، یہ ایک اصول ہے. ٹھیک ہے جی. علامہ اقبال کی زندگی پر، ذاتی زندگی پر کئی اعتراضات ہیں، کیا وہ درست ہیں؟ انہوں نے، بشرا نے بڑا اہم سوال کیا کہ علامہ اقبال کی ذاتی زندگی پر بہت سارے اعتراضات ہیں، کیا وہ درست ہیں؟ دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ابھی یہ بات ہو رہی تھی اللہ کے اولیاء اللہ کی. اولیاء اللہ کو ہم ان کی جو ہے نا اعمال سے پہچانتے ہیں. اول تو ایمان اتنا ایک سینسٹیو ایشو ہے کہ ہم نہیں جان سکتے کسی کا ایمان کتنا ہے. لیکن جو دنیا میں لوگوں کے لیے کوئی کام اگر کوئی کر رہے ہوں، یا ان کی جو ذاتی دیکھتے ہیں کہ جو گناہوں سے بچتے ہوں، تو اس طرح ہم ان لوگوں کو پہچان سکتے ہیں. لیکن ایک جو ہوتی ہے نا بصیرت والی نظر، اور ایک جو آپ کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے ویژن، وہ بھی ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی. آپ کسی کو اتنا ہی پہچان سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہچاننے کی کیپیسٹی دی ہو، جتنی آپ کو معرفت دی ہو. تو یہ جو علامہ اقبال کے بارے میں بہت سارے لوگ ان کی ذاتی زندگی پر تنقید کرتے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ یہ سوچ کا ایک انداز ہے. آپ دیکھیں کہ اگر ایک گلاس میں وہ 95% پانی سے بھرا ہوا ہے، 5% خالی ہے، تو آپ کس چیز کی بات کریں گے کہ وہ 95% بھرا ہوا ہے، یہ 5% خالی ہے؟ ایک مثبت ذہن یہ کہے گا کہ 95% فلڈ ہے. اس کو بیان کرنا ہو ایک گلاس کو، تو آپ یہ کہیں گے 95% یہ پانی سے بھرا ہوا ہے، 5% خالی ہے. یہ تو ایک پازیٹیو بات ہوگی. اور نیگیٹو مائنڈ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا 5% خالی ہے. وہ بھرے ہوئے کی بات ہی نہیں کرے گا، وہ کیا بات کرے گا؟ خالی کی بات کرے گا. تو یہ ایک نیگیٹو سوچ ہے کہ ایک بڑا حصہ بھرا ہوا نظر آ رہا ہے، تو پہلے آپ اس کو ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ گلاس کی کنڈیشن کیا ہے، وہ بھری ہوئی بات کریں، بھرے ہوئے کی بات کریں. اسی طرح کچھ شخصیات ایسی ہیں کہ جن کے بڑے بڑے کام بہت زیادہ ہیں، اور ان کی زندگی کے اگر وہ نیگیٹو ایسپیکٹ ہیں تو بہت کم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں بھی یہ کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح جامع ہیں، جن کی کردار پر پوری طرح مکمل ہے، پرفیکٹ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بارے میں بھی درجات رکھے ہیں. تو ویسے تو سب انبیاء معصوم ہیں.
تو ایک انسان کیسے ہو سکتا ہے کہ زندگی میں اس سے کبھی کوئی غلطی نہ ہوئی ہو یا ہم نے اس کو اپنی غلطی کی وجہ سے غلطی نہ سمجھا ہو؟ کیونکہ میں نے بتایا نا کہ ہم انسانوں کو پہچاننے میں غلطی کرتے ہیں. تو اس طرح سے اگر ان کی لائف کے کوئی اسپیکٹ ایسے ہیں یا نہیں ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے اتنا بڑا پاکستان کے لیے کام کر دیا اور قرآن پاک کی تفسیر پہ پوری شاعری کر دی، تو کیا ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم ان کے وہ چند نیگیٹو اسپیکٹ اٹھائیں؟ اور یقیناً جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں، میں نے اس لیے اس کی وضاحت کی کہ ہمیں کبھی بھی ایسی شخصیات کو جو ہماری جن کے ہم پر اتنے احسانات ہیں، ہمیں ان کے بارے میں اس طرح نہیں سوچنا چاہیے. تو علامہ اقبال وہ شخصیت ہیں جنہوں نے قائدازم کا انتخاب کیا کہ آپ کے ہاتھوں پاکستان بنے گا. تو جب علامہ اقبال نے بات کی تھی کہ پاکستان بنے گا، لوگ اس کو شاعر کا خواب کہتے تھے کہ یہ کیسی دیوانوں والی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن وہ سب کی سب پیشین گوئیاں ثابت ہوئیں. اس کا مطلب ہے ان کا وہ کشف، وہ فیصلہ بالکل حق پر تھا، سچ تھا. اور علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں جو باتیں کی، آج تک وہ ان کو کوئی جھٹلا نہیں سکا. انہوں نے کہا تھا کہ افغانستان کو کبھی کوئی اس پہ قبضہ نہیں کر سکے گا. آپ دیکھیں کہ افغانستان باقی ہے، اور وہ سب کچھ جو اس میں جو وہاں آیا، وہ خود وہ کنٹری جو ہے نا اس کو بہت زیادہ ڈیفیٹ ہوئی. سوویت یونین ٹوٹ کے رشیا بن گیا، امریکہ کو واپس جانا پڑا، لیکن افغانستان قائم ہے وہاں پر. تو پیشگوئی ٹھیک ہوئی ثابت. تو اسی طرح علامہ اقبال نے پاکستان کے لیے بھی ایک پیشگوئی مزید کی ہوئی ہے کہ جس کے لیے وہ شعر ہے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جدھر سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اپنی اسٹیٹمنٹس میں قائد اعظم کو جو لیٹرز لکھے تھے کہ پورے ساؤتھ ایشیا میں اسلام کا فیوچر یہاں سے پیدا ہو رہا ہے، کہ یہاں سے جو ہے نا اسلام ابھرے گا. تو جب علامہ اقبال کے اتنے بڑے رول کے سامنے ہم ان کی ذاتی زندگی میں بات کریں تو آپ بتائیں کہ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور جو لوگ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں یا ایسے سوالات اٹھاتے ہیں، کیا وہ پازیٹیو ہیں؟ کیا وہ حق پر ہیں؟ آپ دیکھیں کہ وہ بنتا نہیں ہے کہ آپ ان کی خوبیوں کا ذکر کریں، آپ وہی کرتے کرتے ختم نہیں ہوگی. اور ذاتی زندگی پر بات کرنا وہ جیسی بھی ہے، ہمیں اس سے غرض ہی نہیں جب انہوں نے ہمارے لیے اتنے بڑے بڑے کام کر دیے. تو انشاءاللہ اب آپ سے نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.